वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं छोड़ा होगा, आप हमारे साथ अपना प्रोग्राम देख रहे होंगे। व्यूअर्स, आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आप डायल कीजिए 04235764498 और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपनी सेहत से मुतालिक मानसून में क्या एहतियाती तदाबीर होती है, उनसे मुतालिक जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यहीं पे हमारे साथ एक ईमेल है, आइए उनकी ईमेल देखते हैं। लाहौर से सुमेरा लिखती हैं कि मेरा 6 साल का एक बेटा है, उसे हर साल जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका रंग पीला हो जाता है और बहुत कमजोर हो जाता है। तो वो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हैं कि इसको कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर्स को ऑलरेडी चेक करवा चुकी हैं, मुख्तलिफ दवाइयां इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो पूछना चाह रही है उनको कैसे इलाज कराऊं और उसको कौन सी बीमारी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, ये जो जिस तरह उन्होंने बताया कि रंग पीला पड़ जाता है, और टिपिकली बरसात के मौसम में अब एक तो यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि अब क्योंकि पीले से क्योंकि हमारे सामने वो पेशेंट भी नहीं है और वो भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सके। आमतौर पे पीले से मुराद होती है कि जब बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो उसकी सर्कुलेशन भी थोड़ी कम हो जाती है और वो जर्द सा रंग हो जाता है, पेल कलर आ जाता है, इस वजह से उसको कहते हैं। तो उसको अगर लिया जाए तो ये तो फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस का ही बनता है, जिसको इस हाल का मर्ज कहते हैं। और वो इस मौसम के साथ लिंक होना भी ये है कि बार बार हो रहा है। और ये इसके अंदर खास तौर पे मेरा ख्याल है जो एक काम उन्हें करना चाहिए वो ये, जैसे हम बात कर रहे थे कि पानी का सोर्स अपना चेक करें और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। जो घर में टैंकी अगर उन्होंने बनवाई हुई है या ओवरहेड टैंक है या अंडर वाटर टैंक है, उसकी सफाई करवा लें। आजकल तो कमर्शियल बहुत सारे लोग मिलते हैं, 300-400 रुपए में साफ कर देते हैं केमिकल से। और फिर ये भी देखें कि अगर उनके घर के अंदर बहुत पुरानी पाइपलाइन है, आमतौर पे 25 से 30 साल इसकी उम्र होती है, तो अगर देखें वो खराब है तो स्टेप बाय स्टेप उसको चेंज कर दें। यहां मैं ये जरूरी समझता हूं कि जब बरसात में बहुत दिखाया जाता है कि नाली के अंदर पानी आ गया, वो सड़कों पे पानी आ गया और वासा काम नहीं कर रहा, ये वो है, ये सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि जो पानी सोर्स होती है, पानी की जो टैंकी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती है, वहां पानी की क्वालिटी बहुत बेहतर है। अच्छा, वहां जो बेसिक एंडूटक है वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी का पानी, मतलब जहां वो लिया जाता है, जहां से बोर करके निकाला जाता है, वो बहुत गहराई से निकाला जाता है। ठीक है, वहां बैक्टीरियाज नहीं होते, वहां इस किस्म के वायरस नहीं होते। और उसके बाद फिर वो बड़े बड़े पाइपों में चला जाता है, वहां भी सीपेज के चांसेस कम होते हैं। तो जब आपके घर तक पहुंचाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहां तक देखा गया कि पानी की क्वालिटी खासी बेहतर होती है। अब उस एंड से लेके घर में डालना और घर में आगे सर्कुलेट कराना, फिर टैंकी में जाना, वो इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। और बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि वहां तक आने वाला पानी ठीक है, लेकिन घर के अंदर ही मिक्सिंग हो रही होती है और घर के अंदर ही बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से उस घर की क्वालिटी है। अगर पूरे इलाके में मसला हो तो सारा का सारा वो इलाका ही डायरिया में हो जाए, ऐसा नहीं होता, एक किसी घर में ये मसला होता है। तो इसलिए मेरा आपके हवाले से मैसेज जरूर होगा कि अपनी जो घर के अंदर के जो सीपेज है उसको गौर किया जाए और पानी की क्वालिटी का अपने घर का भी कभी मुआयना करवा लिया जाए। पानी को उबाल के पिया जाए या फिल्टर लगवा लिया जाए या फिर क्लोरीन की टैबलेट्स जो होती हैं वो इस्तेमाल करें। और अगर ये कर लें कि फिल्टर भी लगवा। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं छोड़ा होगा, आप हमारे साथ अपना प्रोग्राम देख रहे होंगे। व्यूअर्स, आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आप डायल कीजिए 04235764498 और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपनी सेहत से मुतालिक मानसून में क्या एहतियाती तदाबीर होती है, उनसे मुतालिक जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यहीं पे हमारे साथ एक ईमेल है, आइए उनकी ईमेल देखते हैं। लाहौर से सुमेरा लिखती हैं कि मेरा 6 साल का एक बेटा है, उसे हर साल जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका रंग पीला हो जाता है और बहुत कमजोर हो जाता है। तो वो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हैं कि इसको कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर्स को ऑलरेडी चेक करवा चुकी हैं, मुख्तलिफ दवाइयां इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो पूछना चाह रही है उनको कैसे इलाज कराऊं और उसको कौन सी बीमारी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, ये जो जिस तरह उन्होंने बताया कि रंग पीला पड़ जाता है, और टिपिकली बरसात के मौसम में अब एक तो यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि अब क्योंकि पीले से क्योंकि हमारे सामने वो पेशेंट भी नहीं है और वो भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सके। आमतौर पे पीले से मुराद होती है कि जब बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो उसकी सर्कुलेशन भी थोड़ी कम हो जाती है और वो जर्द सा रंग हो जाता है, पेल कलर आ जाता है, इस वजह से उसको कहते हैं। तो
اس کو اگر لیا جائے تو یہ تو پھر گیسٹرو-انٹرائٹس کا ہی بنتا ہے، جس کو اسہال کا مرض کہتے ہیں، اور وہ اس موسم کے ساتھ لنک ہونا بھی یہ ہے کہ بار بار ہو رہا ہے، اور یہ اس کے اندر خاص طور پہ میرا خیال ہے جو ایک کام انہیں کرنا چاہیے وہ یہ، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پانی کا سورس اپنا چیک کریں اور ابلا ہوا پانی استعمال کریں. جو گھر میں ٹینکی اگر انہوں نے بنوائی ہوئی ہے یا اوور ہیڈ ٹینک ہے یا انڈر واٹر ٹینک ہے، اس کی صفائی کروا لیں. آج کل تو کمرشل بہت سارے لوگ ملتے ہیں 300-400 روپے میں صاف کر دیتے ہیں کیمیکل سے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر ان کے گھر کے اندر بہت پرانی پائپ لائن ہے، عام طور پہ 25 سے 30 سال اس کی عمر ہوتی ہے، تو اگر دیکھیں وہ خراب ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چینج کر دیں. یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب برسات میں بہت دکھایا جاتا ہے کہ نالی کے اندر پانی آ گیا، وہ سڑکوں پہ پانی آ گیا اور واسا کام نہیں کر رہا، یہ وہ ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پانی سورس ہوتی ہے، پانی کی جو ٹینکی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، وہاں پانی کی کوالٹی بہت بہتر ہے. اچھا، وہاں جو بیسک اینڈو تک ہے وہ زیادہ بہتر کوالٹی کا پانی، مطلب جہاں وہ لیا جاتا ہے، جہاں سے بور کر کے نکالا جاتا ہے، وہ بہت گہرائی سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بیکٹیریاز نہیں ہوتے، وہاں اس قسم کے وائرس نہیں ہوتے، اور اس کے بعد پھر وہ بڑے بڑے پائپوں میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی سیپیج کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو جب آپ کے گھر تک پہنچانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، وہاں تک دیکھا گیا کہ پانی کی کوالٹی خاصی بہتر ہوتی ہے. اب اس اینڈ سے لے کے گھر میں ڈالنا اور گھر میں آگے سرکولیٹ کرانا، پھر ٹینکی میں جانا، وہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. اور بہت ساری جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں تک آنے والا پانی ٹھیک ہے، لیکن گھر کے اندر ہی مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور گھر کے اندر ہی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس گھر کی کوالٹی ہے. اگر پورے علاقے میں مسئلہ ہو تو سارا کا سارا وہ علاقہ ہی ڈائریا میں ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایک کسی گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرا آپ کے حوالے سے یہ میسج ضرور ہوگا کہ اپنی جو گھر کے اندر کے جو سیپیج ہے اس کو غور کیا جائے، اور پانی کی کوالٹی کا اپنے گھر کا بھی کبھی معائنہ کروا لیا جائے، پانی کو ابال کے پیا جائے، یا فلٹر لگوا لیا جائے، یا پھر کلورین کی ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں وہ استعمال کریں. اور اگر یہ کر لیں کہ فلٹر بھی لگوا لیں اور فلٹر سے نکلا ہوا پانی ابال لیں، تو میرا خیال ہے اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے اوپر. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ گیسٹرو اور ڈائریا کے علاوہ جو مین ایک اور کاز آتی ہے وہ ہے ٹائیفائڈ کی. تو ٹائیفائڈ کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیے. جی، ٹائیفائڈ میں جیسے ہم بات کر رہے تھے، یہ بھی ایک آلودہ پانی کے ذریعے سے پھیلنے والی بیماری ہے، یعنی کہ واٹر بورن ڈیزیز ہے. اور آلودہ پانی، اب تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ پانی ایک تو ویزیبلٹی ہے اس کی کہ پانی صاف نظر آنا چاہیے، اور دوسری جو کوالٹی اس کی ہے کہ وہ جراثیم سے بھی پاک ہونا چاہیے. یہاں یہ دونوں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. بعض دفعہ پانی بظاہر تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی مٹی، کوئی ایسا گدلا پن یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس کا انالیسس کرواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر وائرسز ہیں یا اس کے اندر بیکٹیریاز ہیں. ایون دیٹ واٹر از ناٹ سیف فار ڈرنکنگ. سو پانی کا بظاہر صاف ہونا اور جراثیم سے پاک ہونا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ایک نارملی جیسے اگر آپ لیمن لینگویج میں بات کرتے ہیں تو ایک نارملی ایک انسان کے لیے اس کو صرف صاف پانی جو ایک کرسٹل کلیئر ہوتا ہے، اس کے لیے صاف پانی وہی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیسے اس کا انالیسس کیا جائے، تو ایسے میں وہ کس طرح پانی کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا دیکھیں نا، یہاں تو ہم تھوڑا ڈیسیو ہو جاتا ہے نا کہ جو بازار میں بوتلیں مل رہی ہوتی ہے پانی کی، ہم کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ کرسٹل کلیئر پانی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جب اس کا کیمیکل انالیسس کیا جاتا ہے اور رپورٹ سامنے آتی ہے تو پتہ لگتا ہے اس کے اندر وائرسز بھی ہیں، اس کے اندر بیکٹیریاز بھی ہیں، اس کے اندر ایسے کیمیکلز بھی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. سو اس کا ایک آسان سا طریقہ تو جو ہم نے پہلے کیا کہ پانی ابال لیں. ٹھیک ہے. اس میں بیکٹیریا اور وائرسز ایٹ لیسٹ یہ تو مر جائیں گے جو ہماری امیڈیٹلی ہیلتھ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ جو آپ نے دو کوالٹیز اس کی بتائیں، پانی کا صاف ہونا اور بیکٹیریا سے پاک ہونا، یہ دونوں کام صاف آپ خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے بوائل کر لیں، تو یہ فلٹر کر لیں. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی. اور اس میں ٹائیفائڈ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ پانی کے اندر جو ٹائیفائڈ کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ آ کے اس کے اندر جسم میں جب چلے جاتے ہیں تو ایک بڑی شدت کا بخار جو کہ 103 104 تک چل رہا ہے، عام ادویات ڈاکٹر سے لے لی ہیں، اپنے فیملی فزیشین کے پاس بھی آپ گئے ہیں، تو وہ جو ادویات آپ کو دے رہا ہے اس سے بخار بھی نہیں ٹوٹ رہا. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ 4 یا 5 دن جو ٹائیفائڈ کی ہی دوائی ہے جس کی ڈوز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے عام انفیکشن کی نسبت، جب آپ 4 یا 5 دن وہ دوائی لیتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کے یہ بخار جو ہے ٹوٹتا ہے. اسی لیے اس کو میعادی بخار بھی کہا جاتا ہے. یہاں یہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ بھی اگر پانی آپ صاف پیئیں گے، خوراک
جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر وہ صاف ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم جو ٹائیفائڈ کا مرض ہے اس سے بچ سکتے ہیں. یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ٹائیفائڈ کو ہم بعض دفعہ تو بہت عام سا لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ٹائیفائڈ سے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ اگر آپ ٹائیفائڈ کو پراپر ٹریٹ نہیں کرتے, بچوں میں خاص طور پہ انٹسٹائن رپچر ہو جاتی ہیں اور آنتیں پھٹ جاتی ہیں اور پیٹ کے اندر وہ سارا کا سارا مواد جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ بار بار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ پتے کے اندر جو ہے اس کے جراثیم چھپ جاتے ہیں اور پھر 1-2 سیزن کے بعد پھر وہ پتے سے باہر آتے ہیں, ٹائیفائڈ کرتے ہیں اور پھر آپ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں اور ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پہ کال, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, آئی تھنک ہمارے ساتھ جو کالر ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. یہیں پہ ہم لوگ ایک ای میل بھی شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس نے ای میل کی ہے. گجرانوالہ سے نسیم لکھتی ہیں کہ ان کی عمر 24 ایئرز ہے, انہیں میدے کی بیماری ہے. جب بھی وہ کوئی چیز کھاتی ہیں تو میدے میں ان کو پین رہتا ہے, شروع ہو جاتا ہے جو درد ہے, ان کا دل بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, مگر وامٹ نہیں آتی ان کو پھر بھی. تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو کون سی بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. جو علامات محترمہ کی ہیں اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ معدے میں کچھ تیزابیت کسی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویسے جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہماری ہیبٹس ہیں اس میں ہم مرچوں والی چیزیں بہت استعمال کرتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہمیں سٹریس اور سٹرین ہماری لائف میں بہت زیادہ ہے, نیند ہم پوری نہیں کرتے ہیں, اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جو ہیں وہ موٹاپے کے خوف سے خواتین نہیں استعمال کرتی ہیں کہ جس سے کچھ ہو نہ جائے. پھر یہ کہ ہمیں رات کو پوری نیند نہیں مل رہی ہوتی ہے, ٹی وی لگا کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا کمپیوٹرز پہ بیٹھے رہتے ہیں. دوپہر کو جو ایک پرانے زمانے میں ریسٹ کا ہوتا تھا کہ 1-آدھا گھنٹہ ریسٹ, تو ہماری لائف اتنی بزی ہو گئی ہے کہ ہم اس سے بھی نکل گئے. تو یہ ساری کی سارے اسٹریس اینڈ اسٹرین اور ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ ہمارے جو وہ میدا ہے اس کی پروٹیکشن ایک ہوتی ہے قدرت کی طرف سے, اس کو مینٹین نہیں کر پاتی ہیں, وہ بریک ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو تیزاب اس کے اندر ہے یا جو ہم خوراک کھا رہے ہیں وہ میدے کو کمزور کرتی ہے, وہاں درد رہتا ہے. اور جیسے آپ نے احتیاطی تدابیر بھی کرنے چاہیے, اور کچھ ادویات ڈیفینیٹلی وہ اپنا کسی فیملی فزیشین سے بات کریں تو وہ اس کے لیے ادویات بھی لکھیں گے, اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. اس وقت بریک کا ملتے شارٹ کمرشل بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ دیجیے گا, کیونکہ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں جو آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. آئیے لیتے ہیں بریک.